बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, बैरूनी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने बेपनाह कामयाबियाँ समेटी हैं और आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें या जो बैरून मुल्क ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती, सिक्योरिटी, उसके हवाले से अपना एक मकाम बना चुका है। और अब पूरी दुनिया में बिला तातुल या जिसे कहना चाहिए बग़ैर किसी तनकीद के ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक रीजनल सतह के ऊपर एक बड़े किरदार के अंदर मौजूद है। ये अपनी जगह पे बहुत अहम है और इसके ऊपर हमने बात भी करनी है। कल इस्लामी सरबराहान के साथ मुलाकात हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को खुसूसी दावत जो है वो इसमें दी गई थी और इस मुलाकात का कोई अलामिया ताहाल तो नहीं आया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे पहले जो बात की उसमें ये कहा कि गज़ा के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे, मुसलमान ममालिक की तरफ से सिक्योरिटी, और साथ ही उन्होंने कहा कि यरगमालियों की रिहाई के हवाले से अहम किरदार जो है यही ममालिक कर सकते हैं। इसमें वज़ीर आज़म को खुसूसी दावत दी गई थी और फिर अब कल बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है वफूद की सतह पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वाशिंगटन के अंदर। और हालिया कुछ दौरों में, यानी पिछला दौरा जो था या पिछली जो मुलाकात थी उसमें जनाब आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल थे उनकी लंच पर मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और अब कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बहुत अहम मुलाकात मुतवक्के है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या कुछ ज़ेर बहस आ सकता है, क्या इस मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे, वफूद में कौन कौन शामिल होगा, और क्या कोई अहम डेवलपमेंट इस पे आ सकती है, इस पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बीच एक डेडलॉक है और ये डेडलॉक कितना वसी हो सकता है, यानी वसी हुआ है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए क्या कोई कोशिशें मौजूद है। ऐसी सूरत में कि जब इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने आज फरमाया है कि इमरान खान साहब की कल रिहाई मुतवक्के है, क्योंकि उनके ऊपर अलकादिर केस का जो फैसला है वो कल अगर उनमें ज़मानत मिल गई तो उनकी रिहाई हो सकती है। क्या ऐसा ही है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का प्रोग्राम बनाया है पेशावर के अंदर, वो कितना अहम होगा, क्या मुतहरिक कर सकते हैं इस मामले के ऊपर। और इस वक्त जो मुक़्तदरा है और सियासी हुकूमत है वो कहा जा रहा है कि तारीख़ी ताल्लुकात रखते हैं और इस तरह के ताल्लुकात 75 बरसों में इस्टेब्लिशमेंट के और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के नहीं रहे। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह खान साहब जो कि पाकिस्तान के अब तो सेनेटर भी मुंतखब हो चुके हैं और सियासी मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और आपसे बात करने से पहले मैं कुछ मिनट के लिए जाना चाहती हूँ न्यूयॉर्क। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कल की मुलाकात के लिए। फिर इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर राना सनाउल्लाह खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आसमा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि कल जो मुलाकात होने जा रही है उसका एजेंडा क्या है और ये कितनी अहम मुलाकात होगी इस तनाजुर में कि सदर ट्रंप के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ वज़ीर आज़म भी नज़र आए, हमने देखा। मगर जाहिर है कि कल जो मुलाकात होगी उसकी अहमियत अपनी जगह पर होगी जो वफूद की सतह पर है। तो क्या एजेंडा है, क्या इत्तलात हैं और क्या माहौल है इस वक्त न्यूयॉर्क में, और कल वाशिंगटन में क्या होने जा रहा है? देखें, कल के लिए तैयारी पूरी है। जो हमारे रिजवान सफीर हैं वहाँ पे वाशिंगटन में, उनका आधा अमला जो न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में ही आया हुआ था वापस वाशिंगटन कल ही चला गया था और हमारी पाकिस्तान की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन जो असल बात है कि वो व्हाइट हाउस ने अनाउंस करना है इस मुलाकात को। उससे पहले सरकारी तौर पे कोई चीज़ पाकिस्तान की तरफ से नहीं कही जा रही, लेकिन मुलाकात बिल्कुल कंफर्म है। 1+4 होगी जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद होंगे, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद होंगे और 2 वजीर और मौजूद होंगे। उसके लिए तैयारियां तो बहुत अरसे से जारी थी। ये 25 सितंबर की आपके प्रोग्राम में भी मैंने डेट कोई 1 महीना पहले बताई थी कि तय थी ये, तो ये अब फाइनल मरहले की तरफ आ रही है। कल आपका जिसमें आप जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर का, तो देखे ना, मैं तो मोतरफ हुआ हूँ जब से उन्होंने IMF की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, जब PDM की पहली गवर्नमेंट थी और उनको राजी किया था पाकिस्तान के प्रोग्राम में वापसी के हवाले से कि जहां जाते हैं लोगों के साथ मुलाकातें करना। अमीर कतर के साथ देख लें, मिस्र के सदर के साथ देख लें, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के साथ देख लें कि किस तरीके से वो सारे इनकी बात सुन रहे थे। फिर सदर ट्रंप के साथ जो 30-32 सेकंड की इनकी मुलाकात हुई बहुत अच्छे अंदाज में हुई और पहला इंटरेक्शन था। और फिर रात को जिसकी फोटो अभी शायद आज रिलीज होगी
جو یہ ایک اثرانہ دیتے ہیں پریزیڈنٹ ہمیشہ سے ہی، امریکی پریزیڈنٹ جو بھی ہو، جب یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو جو لوگ آتے ہیں ان سب کو، اس میں بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف کی. تو یہ تیسری ملاقات ہونے جا رہی ہے کل باضابطہ طور پہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی. اور وہاں پہ ظاہر ہے پاکستان اور امریکہ کے تو دو طرفہ تعلقات کے اوپر تو ہونی ہی ہے، چاہے وہ تجارتی معاملات ہوں، منرلز کے اوپر بات چیت ہو، لیکن خطہ جس میں افغانستان میں ان کی نئی دلچسپی آ رہی ہے اور اس میں وہ چائنا کو ہٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان چائنا کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ چھوڑے گا. تو اس چیز کو لے کے ایران کے اوپر پاکستان کا، سعودی عرب کا ایک موقف آیا کہ اسرائیل نے غلط کیا. اب دوحہ کے اوپر ساری دنیا کا، اسلامی دنیا نے کہا، یورپی دنیا نے کہا نیتن یاہو نہیں باز آ رہے. تو یہ جو میٹنگ جس کا ابھی آپ نے اور ہم نے ذکر کیا، بنیادی طور پہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے تھی، کیونکہ شٹر ہوا ہے مسلم دنیا کا ٹرسٹ، خاص طور پہ دوحہ جہاں پہ سب سے بڑا امریکی اڈا بھی موجود ہے. اور وہاں پہ اسرائیل نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. جب انہوں نے کہا ہمیں 10 منٹ پہلے بتایا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے 50 منٹ پہلے بتایا. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر میٹنگ تھی، جس میں یہ بنیادی یہ جو اصل بات وہ یہ تھی کہ جی اگر ہم جو کچھ بھی حل نکالیں گے غزہ کا، فلسطین کا، تو مسلم ممالک گارنٹی کریں. اور ادھر سے یہ سوال ہے کہ اسرائیل کو کون روکے گا جب آپ اسے نہیں روک سکتے. ٹونی بلیئر کی موجودگی اسرائیل کے موقف کے حوالے سے تھی، کیونکہ وہ ایک اور کریکٹر ہیں اس میٹنگ کے اندر. تو صدر ٹرمپ لے کے تو سب کو چل رہے ہیں، لیکن پھنسے ہوئے ہیں اسرائیل کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب، آپ نے ہمیں بریف کیا اور خاص کر کے آپ نے بتایا کہ میٹنگ ہے اس میں فیلڈ مارشل بھی موجود ہوں گے. رانا ثناء اللہ خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان ظاہر ہے کہ بیرونی محاذ کے اوپر تو پاکستان نے بہت ساری کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، مگر اندرونی محاذ کے اوپر بہت زیادہ خطرات ابھی بھی موجود ہیں، یا وہ ہم آہنگی نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر، یعنی سیاسی جماعتوں کے اندر کہ وے فارورڈ اس میں طے کیا جائے؟ کیا کہیں گے سر اس بارے میں آپ؟ دیکھیں، اگر کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر کے خیالات، اس کی سیاست اور اس کا طرز عمل جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے وہ آپ کس بنیاد پہ لا سکیں گے اور کس طرح سے لا سکیں گے؟ جہاں تک پاکستان کے مفاد کا تعلق ہے یا پاکستان کی جو ہے وہ خدمت اور پاکستان کے آگے بڑھنے کا معاملہ ہے، تو اس میں اس وقت جو حکومت ہے اور اس کے علاوہ جو عسکری قیادت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ سب جو ہیں وہ پورے خلوص نیت سے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جتے ہوئے ہیں، وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابیاں بھی دے رہا ہے. اور اس میں جو مارکہ حق کی جو کامیابی ہے، اس کامیابی نے جو ہے وہ پاکستان کو ایک اتنی توانائی، ایک طاقت، ایک یعنی دنیا کے نقشے پہ ایک ایسے ملک کے طور پہ جو اپنے سے 10 گنا بڑی معیشت اور 5 گنا بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لینے اور اسے جارحیت کا، یہ نہیں کہ ہم نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی جارحیت کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو سعودی عرب کے ساتھ، یعنی یہ کتنی جو ہے وہ خوش بختی اور فضیلت کی بات ہے کہ جو ہولی لینڈ ہے اس کے لیے ہم تو پہلے سے ہی جو ہے وہ ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، اس کے دفاع کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے. اور اب پاکستان کی پاک زمین کو بھی جو ہے وہ وہی درجہ حاصل ہو گیا ہے کہ جو اس ہولی لینڈ کو ہے، کہ وہاں پہ اگریشن جو ہے وہ پاکستان پہ، اور پاکستان پہ اگریشن، وہاں پہ اگریشن یا حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. تو ان کامیابیوں کے بعد اگر کوئی پاکستان سے مخلص ہے، پاکستان کے مفادات سے مخلص ہے، اس قوم کی تقدیر کو بدلتے دیکھنا چاہتا ہے، ان خوابوں کی تعبیر چاہتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بناتے وقت جو ہے وہ دیکھے تھے، تو اسے تو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مل کے کسی بغض، کسی حسد، کسی نفرت کے جذبے کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اور اسے بروئے کار نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے جو ہے وہ مل کے بیٹھے. اور وہ دعوت جو آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے جب
تھا، یوم آزادی تھا، تو وزیر اعظم پاکستان نے دعوت دی تھی کہ آئیں میثاق کے استحکام میں پاکستان کریں. تو اس کے لیے وہ بیٹھے، ہر کسی کو بیٹھنا چاہیے. میثاق کے استحکام پاکستان میں سیاسی استحکام بھی آ جائے گا، عسکری استحکام بھی آ جائے گا، اور معاشی استحکام بھی آ جائے گا، ہر چیز آ جائے گی، اور سارے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ ریزالو ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور وہ اس ملک کے مفادات میں نہیں بلکہ اس ملک کی دشمنی کے اوپر مبنی ہے، تو اس کو تو پھر کوئی نہ بٹھا سکتا ہے نہ وہ بیٹھے گا. مگر رانا صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ استحکام کی، ڈائیلاگ کی، مذاکرات کی بات تو پرائم منسٹر نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کے لیے جو ماحول ہے وہ ماحول میسر نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود گفتگو کریں گے مقتدرہ کے ساتھ. کوئی بھی اور، یعنی آپ نے دیکھا بیرسٹر گوہر صاحب رابطے میں رہتے تھے یا علی امین گنڈاپور صاحب رہتے تھے، تو انہوں نے کہا اب کوئی اور نہیں، جس نے رابطہ کرنا ہے ان کے ساتھ رابطہ کرے. اور ابھی بھی وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ تو بات نہیں کرنا چاہتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت اس وقت حکومت کی ہے، ریاست کی ضرورت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیں؟ تو پھر کیا مقتدرہ ان سے رابطہ کرے گی اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جی نہیں کرنا چاہیے، اور مقتدر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق رابطہ نہیں کر سکتی. اس بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں، ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے اور نہ ہم بات کریں گے. بلکہ انہوں نے یہ بھی آگے بڑھ کے کہا تھا کہ اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اگر مل بیٹھ کے کوئی بات کریں تو ہمیں جو ہے وہ خوشی ہوگی. تو پاکستان جو ہے وہ کسی کی ضد اور کسی کی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں رکے گا. یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت کی ضرورت ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی پاکستان کے راستے میں کھڑا ہوگا تو وہ پھر جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا، وہ پاکستان کو روک نہیں سکے گا. تو اس لیے یہ ماحول والی، یہ تو ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں. ماحول کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بیٹھیں، بات کریں، اور ماحول کے اوپر پہلے بات کر لیں، اس کے بعد پھر کسی دوسرے ایشو کے اوپر بات کریں. یہ ایسے ہی نہ کرنے کی یعنی بہانے ہوتے ہیں کہ جی ماحول نہیں ہے. جب ہم جو ہے وہ پلوامہ کے واقعے کے اوپر جا کے 1.5 گھنٹہ ان کے انتظار میں بیٹھے رہے تھے کہ جی آئیں بریفنگ بھی دیں اور بات بھی کریں، تو اس وقت یہ کیوں نہیں اٹھ کے آئے تھے اپنے آفس سے؟ اس وقت بھی ہم نے ماحول خراب کیا ہوا تھا. ان کی نیت ہی نہیں ہے، یہ سیاسی ڈائیلاگ کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے، یہ جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتے. تو پھر یہ کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں رانا صاحب؟ نہ یہ فساد پہ یقین رکھتے ہیں، یہ انارکی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یہ اس ملک میں دیکھیں نا، دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو ریزالو کیا جائے، دوسرا ہے فساد برپا کیا جائے، فتنہ اٹھایا جائے، انارکی پھیلائی جائے. یہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ان کی غلط فہمی ہوگی کہ ایسا ہو سکے گا. ہمارا یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فساد، کوئی فتنہ، کوئی انارکی جو ہے وہ پھیلانے میں پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. پاکستان کی قوم جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپنے جذبات بھی رکھتی ہے، اپنے احساسات بھی رکھتی ہے، لیکن پاکستان سے اس کی محبت جو ہے وہ ہر چیز سے بالا تر ہے. مگر ران صاحب ایسا کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک سیاسی جماعت جس کے رہنما ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، چلیں آپ کہیں کہ وہ سب سے بڑی نہیں ہے لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے رہنما قید ہیں، اور ظاہر ہے جب تک وہ جیل میں ہیں ان کے لیے سمپتیز بھی موجود ہیں، ویسے بھی ان کے لیے سمپتیز ہیں. آپ ان کو کتنی دیر اندر رکھ سکتے ہیں؟ مثلا ابھی ان کے جو سلمان صفدر صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے سنا ہے، میں آپ کو سنوا بھی سکتی ہوں اگر آپ کہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک القادر کیس رہ گیا، صرف اگر اس میں ضمانت ہو گئی تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو رہائی ہو جائے گی. اسی لیے توشہ خانہ کو جو ہے وہ سپیڈ اپ کیا گیا ہے تاکہ ان کو مزید جو ہے وہ اندر رکھا جا سکے. تو کب تک رکھیں گے آپ اندر؟ وہ اس وقت تک اندر رہیں گے جب تک جو ہے وہ جس جرم میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ سزا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے یا پورا نہیں ہوتی. اور وہ اس وقت تک اندر رہیں گے جب تک وہ اس ملک میں فتنہ، فساد اور انارکی پھیلانے کے ارادے کو ترک نہیں کرتے.
باقی یہ کب کریں گے یہ اب ان کو پتہ ہے، ہمیں تو اس بارے میں نہیں پتہ۔ ہم تو پچھلے 1 سال سے انہیں ہر طرح کی تسلی، تشفی اور انہیں ہر طرح سے جو ہے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں۔ جمہوریت میں جو ہے وہ ڈائیلاگ سے بات آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں بڑھتی۔ لیکن اگر ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ پھر ہم تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ باقی رہی بات یہ کہ وہ ان کی صبح بیل ہو جائے گی تو ہو جائے، دیکھیں نا وہ کوئی سیاسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر تو قید میں نہیں ہے۔ وہ جن کیسز میں قید ہیں وہ باقاعدہ ایک جرم ہے، اس جرم میں ان کو سزا ہوئی ہے، اگر غلط ہوئی ہے تو ان کی ضمانت ہو جائے، ان کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے، وہ بری ہو جائیں۔ ہمارے اوپر بھی انہوں نے کیسز اس قسم کے بنائے تھے تو ہم تو جب ضمانت ہوئی تو اسی وقت رہا ہوئے تھے نا، اسی وقت ہم جو ہے وہ باہر آئے تھے۔ تو اگر وہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو بسم اللہ وہ آ جائیں باہر۔ لیکن رانا صاحب آپ لوگ جب جیل میں تھے آپ لوگوں سے میڈیا بات کر سکتا تھا، پیشیوں پہ عدالت میں آتے تھے، مگر یہاں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ واٹس ایپ کال کے اوپر ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور ان کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی، وہ کہیں باہر نہیں آ سکتے، وہ عدالتوں کے سامنے خود نہیں پیش ہو سکتے۔ تو یہ تو پھر اس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ واقعی کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فائدہ حکومت کو حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ دیکھیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ہر وقت عدالت کے باہر تماشا لگائیں گے، ہر وقت جو ہے وہ وہاں پہ عدالت کو جو ہے وہ ڈسٹرب کریں گے، تو پھر عدالت نے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے جو بھی مناسب طریقہ کار عدالت سمجھے گی وہ عدالت اس کے مطابق کرے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 250-300 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پیشیاں بھگتی ہیں۔ کس پیشی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے عدالتی نظام کو دھرم برہم کیا؟ کس پیشی کے اوپر انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ عدالت کے باہر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی یا کروائی؟ اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ خود جاتے یا مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ ہوتی تھی؟ یہ ہر دفعہ عدالت کے باہر تماشا لگاتے ہیں۔ یہ جب ادھر عدالتوں میں جب یہ پیش ہو رہے تھے، جب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو کس طرح سے یہ پیش ہوتے تھے؟ لوگوں کو کال دیتے تھے، 4-4 ہزار آدمی، 2-2 ہزار آدمی وہاں پہ جو ہے وہ اپنا عدالتوں کو ہی جو ہے وہ اس طرح سے دھرم بھرم کرتے تھے وہاں پہ نظام کہ عدالتوں کو ہی جو ہے وہ معزز جج صاحبان کو کمرہ چھوڑ کے جو ہے وہ پیچھے جانا پڑتا تھا۔ تو یہ تماشے جب آپ کریں گے تو پھر ان تماشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو اپنایا جائے گا۔ وہ جو عدالت مناسب سمجھتی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے کام کو چلاتی۔ ران صاحب بہت اور بھی سوالات ہیں مگر ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کیا دہشت گردی کے اوپر یکسوئی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے اور رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اس میں جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ پھر سائیڈ لائن پہ ہی رہے گی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے، ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے بارے میں کہتی رہی ہے، کبھی کسی کو سیکیورٹی رسک کہا گیا، کبھی کسی کو کچھ کہا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ شواہد کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعت یا ایک سیاسی جماعت جو کہ آپ کی مخالف ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے کہ جو کہ پاکستان کے خلاف ہے؟ کیا آپ کی اس بات سے یہ مطلب لیا جائے؟ جی، اس سے میری بات سے نہیں، جو حالات ہیں اور جو ان کے معاملات ہیں اس سے یہ مطلب لیا جانا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ، ایک اپوزیشن کے طور پہ ساتھ بٹھانے کو تیار ہیں، معاملہ فہمی کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں،
तो फिर वो जब वो किसी न किसी बहाने से जो है वो राह फरार इख्तियार करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हमने हुकूमत को चलने नहीं देना, तो फिर उनके पास और कौन सा तरीका है मासवाए इसके कि वो अनारकी फैलाएं, फसाद फैलाएं और हुकूमत को जो है वो का रास्ता रोकने की जो है वो कोशिश करें। क्योंकि तरीके तो दो ही हैं, एक पुरअमन तरीका है, पुरअमन तरीका जो है वो थ्रू पार्लियामेंट है, पुरअमन तरीका जो है थ्रू डायलॉग है कि आप इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका उसके अलावा जो है वो फिर फसाद है, वो फिर जो है वो अनारकी है। इसके अलावा तीसरा तरीका तो आज तक कोई ईजाद हुआ नहीं है। तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया है या जिस बात के ऊपर वो बज़िद हैं और उसके लिए वो कभी कोई बहाना करते हैं कि वो उनको टेबल पे ना आना पड़े, और ये कोई रवैया उनका आज का नहीं है कि वो अपोजिशन में है। जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी उनका यही रवैया था। उस वक्त भी वो कभी बहाना करते थे कि ये NRO मांग रहे हैं, कभी बहाना करते थे कि ये चोर डाकू हैं, कभी बहाना करते थे कि जनाब ये जो है वो मुल्की मफाद में नहीं है। तो वो कोई ना कोई बहाना करके बैठने को तैयार नहीं थे। आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि 78 सालों में कोई ऐसा वक्त आया होगा कि पूरे 4 साल में वज़ीर आज़म ने कायदे हिस्ब इख्तलाफ से ना फ़ोन पे ना असम्बली में कभी ना मुसाफा किया, ना कभी गुफ्तगू की। जबकि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में तो ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुल्क को चलाने की कोशिश की, उसी तरह से वो अब इस वक्त जो है वो मुल्क को जो है वो एक तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मुल्क ने तो अपनी जगह पे कायम रहना है। जो ऐसा करेगा वो ख़ुद अपने अंजाम को पहुंचेगा। मुल्क ने आगे बढ़ना है, और जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर अब भी हम इनके ऊपर इन हालात को बरूए कार लाते हुए अगर पाकिस्तान को जो है वो मुश्किलात से निकाल के एक तरक्की और खुशहाली के मकाम पे नहीं लाते, तो मैं नहीं समझता कि ये फिर हमें जो है वो किसी और को गिला कर देना चाहिए। ये फिर हमारा अपना कसूर होगा। अगर जो आप बात कर रहे हैं अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए तो इसका मतलब तो ये है कि ज़ाहिर है कि एक सियासी जमात है जो कि बयानिया बनाती है और बयानिया उनका बहुत मकबूल हो जाता है। वो सोशल मीडिया के ज़रिए से होता है या वो जिस तरह से होता है। जिस हुकूमत के पास अभी तक ये सबूत नहीं है कि एक्स अकाउंट कौन चला रहा है, वो हुकूमत उससे क्या तवक्को रखी जाए कि वो किस तरह से ये कहेगी कि उनके पास शवाहिद हैं या उनके पास जो है वो वाक़यात हैं? नहीं, देखें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वाइट कॉलर क्राइम होता है, तो इसी तरह से ये जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया है उसमें यकीनन जो है वो 2 जमा 2 4 करना जो है वो अक्सर औकात मुश्किल होता है। लेकिन एक्स अकाउंट बिल्कुल इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वही चला रहे हैं, इमरान खान साहब ही चला रहे हैं। जो बयानात और जो बयानिया वहाँ पे छपता है चलता है वही चलाने वाले हैं। जेल से आपके ख्याल में जेल से वो जेल से चला रहे हैं? जी वो ऐसा है ना कि वो लाइन दे देते हैं और आगे उस लाइन के ऊपर जो है वो फिर बात जो है वो चला ली जाती है। उसके यानी खदो खाल जो है, जब एक आप बेसिक बुनियादी ख्याल जिसे कहा जाता है, जब आप एक बुनियादी ख्याल जो है वो दे दें, और वो देना तो कोई मुश्किल नहीं होता, ना उसकी कोई इतनी तफसील होती है, तो आपने सिर्फ यही कहना है ना कि आप उधर अमेरिका के अखबार में जो है वो इश्तिहार छपवा दें, फ़लाँ फ़लाँ का नाम ज़रूर होना चाहिए और ये बातें होनी चाहिए, तो फिर जो है ना ये पाकिस्तान का जो है ना वहाँ से नातका बंद होगा और पाकिस्तान नुकसान में जाएगा। ये IMF के मतलब ये कर दें तो उससे जो है ना ये इमदाद बंद हो जाएगी, ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो ये 2 लफ्ज़ी बात ही होती है ना। उसके बाद फिर बयानिए को जो है वो सियाको सबाक के साथ और डिटेल के साथ मुरतब करने वाले वो लोग बैठे होते हैं। वहाँ पे लॉबीज़ होती हैं, वहाँ पे एजेंसीज़ होती हैं, वहाँ पे फिर पाकिस्तान दुश्मनों का तो जो है वो हर जगह पे वजूद मौजूद है, तो वहाँ पे फिर वो लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन रन साहब, FIA की टीम भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास गई और फिर उन्होंने ज़ाहिर नाम नहीं बताया, लेकिन हुकूमत के पास भी तो कानूनी हथियार हैं कि वो इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे रब्ता करें और वहाँ पे लीगल जो कोर्स है वो मुकम्मल करें। ये इसमें क्यों नाकामी है?
نہیں، اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے. حکومت سارے معاملات کو جو ہے وہ رابطہ بھی کر رہی ہے، پروسیکیوٹ بھی کر رہی ہے، لیکن وہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی کے اوپر کوئی الزام ہے تو آپ نے اس کو شامل تفتیش تو کرنا ہے نا، ورنہ تو بعد میں کہا جائے گا جی آپ نے ان کا موقف ہی نہیں سنا. یعنی ایک جرم ہوتا ہے، مجرم جو ہے وہ موقع سے پکڑا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ملزم کا بیان تو لیا جاتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا بیان ہی نہ لیا جائے. تو یہ جو ہے وہ شامل تفتیش کرنے یا انکوائری کرنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف ثبوت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایکس اکاؤنٹ بند کروایا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کا؟ جی بالکل، اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. وہ اس کے اوپر جو مفاد چھپتا ہے وہ پاکستان دشمن مفاد ہے. وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف وہاں پہ بیانیہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور وہ ملک سے دشمنی کے مترادف ہے. اس کو بالکل بند ہونا چاہیے اور اس کو پروسیکیوٹ بھی ہونا چاہیے. تو ران صاحب، دہشت گردی کے حوالے سے بھی بتائیے، افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ہدایات لیتی ہے، ان کا بیانیہ ریاست پاکستان کے بیانیے سے قطعی طور پر مختلف ہے، یعنی تحریک انصاف کا. تو اس معاملے کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ کیا حکومت کر سکتی ہے یا ریاست کر سکتی ہے؟ ریاست سب کچھ کر سکتی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ بتا دیے بغیر اپنے گھر نہیں جا سکتے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت سب کچھ کر سکتی ہے اور حکومت کرے گی. ریاست جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے وہاں پہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اور جو دہشت گرد وہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے بے گناہ شہری اور ہمارے فوجی افسر اور جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو ان کے جو ہے وہ کلا کما کے لیے، اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ ہر وہ اقدام کر رہی ہیں اور اسے مزید طاقت اور جو ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جائے گا، جس سے ان دہشت گردوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو، ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا اس دہشت گردی کو. بھلے وہاں پہ ریزسٹنس ہو عوامی سطح کے اوپر، جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27 کے جلسے کے اندر اس معاملے کے اوپر بھی بات ہوگی، اور اگر ریزسٹنس آتی ہے پبلک کی طرف سے، عوام کی طرف سے، پہلے ہی وہاں پر بہت ریزرویشنز ہیں، پھر ریاست کو مشکل نہیں ہوگی کیا؟ جی ریاست جو ہے وہ اپنے بہترین قومی اور ریاستی مفاد میں ایکٹ کرے گی اور ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو روکنے اور ان دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بھی جو ہے وہ کوئی سامنے آئے گا تو وہ ان دہشت گردوں کا ساتھی تصور ہوگا اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ان دہشت گردوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. اور وہ جو ہے وہ ہر یعنی تعریف کے حوالے سے ہر جہت وہ دہشت گرد ہی ہوگا. دہشت گرد کا جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ دہشت گرد ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ سے بہت اہم موضوع ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات ہوگی کہ حکومت اگلے الیکشن سے پہلے تک کیا اس کے ذہن میں ہے، خود پی ایم ایل این کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے اور کیا مذاکرات کا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب، گزشتہ کچھ عرصے میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سارے محاذ ری اوپن ہوتے دکھائی دیے ہیں. مثلاً یہ کہ عدلیہ کے محاذ کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مزاحمت شروع ہو گئی ہے، 5 ججوں کا جانا، انصاف طلب کرنا. بہرحال اس کی ایک بہت اہمیت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں پیکا ایکٹ کے تحت. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سیاسی حکومت ہے یہ بیرونی طور پر جتنی مرضی مضبوط ہو، یہ اندرونی
خلفشار سے یہ نمٹ سکتی ہے، اور خاص کر کے اس طرح کے ماحول کے اندر جبکہ ججز بھی انصاف کے طلبگار ہوں؟ دیکھیں، اندرونی طور پہ جو خلفشار ہے، اس خلفشار کے جو عناصر ہیں، ان عناصر کو کنٹرول کر کے ہی اندرونی خلفشار سے جو ہے وہ نپٹا جا سکتا ہے۔ جو عناصر ہیں ان میں جو پولیٹیکل عناصر ہیں، یا تو وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کرنے کا راستہ طریقہ کا ڈسکس کریں اور اس کے اوپر متفق ہوں، اور باقی جو دوسرے عناصر ہیں وہ قانون اور آئین کے طریقہ کار میں رہیں، اور ان میں سے جو باہر ہو اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ اب دیکھیں، یہ ججز والا معاملہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ججز والے معاملے کی، اور یہ بہت بہتر ہوا کہ انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے اسے جو ہے وہ بغیر سنے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کا یہی ہونا چاہیے تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ججز صاحبان نے، ہماری معزز جوڈیشری نے، جب سے تحریک جو عدالتی تحریک تھی، جو عدلیہ کی آزادی کی تحریک جس کا نام تھا، اس سے جیسے ہی ہمارے معزز عدلیہ کو جو ہے وہ تھوڑا اختیار اور انڈیپینڈنس ملی ہے، انہوں نے تو عجیب ہی، انہوں نے تو خود ہی جو ایک دوسرے کے گریبان جو ہے وہ چاک کرنے شروع کر دیے، 7 ایک طرف 8 ایک طرف، اور لیٹر لکھ رہے ہیں، 7 والے کمرے والے کو لیٹر لکھ رہے ہیں، کب وہ چینلز پہ چل جاتا ہے، اس کو تیسرے دن ملتا ہے۔ تو یہ جس قسم کے 100 موٹو نوٹس انہوں نے لیے، اور جس قسم کا انہوں نے عدالتوں میں جو ہے وہ جس قسم کی ایلیویشنز کی، یعنی جب یہ جوڈیشل کمیشن کے تحت عدلیہ کو، ججز کو جو ہے وہ سپرمیسی دے دی گئی کہ جناب جس کو مرضی آپ ایلیویٹ کریں، جس کو مرضی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ لائیں، جس کو مرضی چیف جسٹس بنائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ تمہارے چیمبر کا، میرے چیمبر کا، اس کے چیمبر کا، اس کے چیمبر کا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں نے پھر 26ویں ترمیم نے جو ہے، 26ویں ترمیم نہ پارلیمنٹ نے کی ہے نہ حکومت نے کی ہے، ٹھیک، یہ ان لوگوں نے کی ہے۔ یہ جو ہے یہ ثاقب نثار صاحب نے کروائی ہے، یہ آصف سعید کھوسا صاحب نے کروائی ہے۔ جب ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے عدالتی اختیارات کو اس طرح سے جو ہے وہ استعمال کیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا، اب اس کی تفصیل میں کیا جانا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ پیکا ایکٹ جو ہے، اب پیکا ایکٹ کے تحت یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر پیکا ایکٹ میں لوگ گرفتار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو رانا صاحب، اب چونکہ بالکل آخری 1-2 منٹ ہے، سوال میرے کافی ابھی بھی رہ گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب آپ سے بات نہیں کریں گے، مقتدرہ ان سے بات نہیں کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مائنس عمران کی طرف حکومت دیکھ رہی ہے، یا شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ان کی جگہ کوئی بنایا جائے گا یا ہوگا؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میرا یہ ایکسپیرینس بھی ہے اور میری یہ سوچ بھی ہے، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا، بندہ خود اپنی حرکتوں سے اور اپنی غلط پالیسی اور سوچ کی وجہ سے مائنس ہوتا ہے۔ اگر یہ پالیسی عمران خان صاحب کی ہے تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ غلط سوچ اور غلط پالیسی ہے۔ یہ اپنی وجہ سے وہ مائنس ہوں گے، انہیں اور کوئی مائنس نہیں کر سکتا، نہ ہم کسی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ اور ران صاحب، کوئکلی میں یہ بھی کمنٹ چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے آج پریس کانفرنس کی ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو پیسے یا امداد نہیں دی جا رہی پنجاب کے اندر، اور اچھا خاصا تنازع ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات پی ایم ایل این کے اس وقت ٹھیک ہیں، مثبت ہیں، یا ہے کچھ اختلاف؟ جی 100% تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو آپ یہ اجازت تو دیں کہ وہ اپنے وجود کا احساس تو دلائے۔ اب آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ وہ پیپلز پارٹی والے کوئی بات ہی نہ کریں، کوئی پریس کانفرنس کسی نہ کسی موضوع پہ، ایشو پہ ان کو کرنی چاہیے، تاکہ اس بات کا بھی احساس رہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وجود ہے۔ تو یہ صرف احساس کے لیے ہے؟ وہ بات تو وہ بھی انہوں نے بہت سے نکات تو اٹھائے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ مریم صاحبہ کی لگتی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک جنرل پروگرام ہے جس کو سپورٹ کرتی رہی ہے پی ایم ایل این، پھر کیوں اس کا سہارا نہیں لیا جا رہا؟
नहीं, वो हमारी सोच या एनालिसिस के मुताबिक बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। उसके ऊपर आर्गूमेंट्स जो है वो हो रहे हैं और इसके ऊपर हम उनको इस बात को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि अब सैलाब जब गांव में आया है तो वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम स्कीम से जो है वो पैसे लेने वालों के ऊपर तो नहीं आया, सारे गांव पे आया है। ठीक। तो जब सारे गांव का आपने डेटा कलेक्ट करना है तो फिर उसी तरीक़ाकार के मुताबिक उनकी इमदाद होनी चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब। तफसील से नाज़रीन आप बात सुन रहे थे, राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।